रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल कहल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे JTR मीडिया हाउस के फेसबुक पेज और जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में आपके बहुत सारे सवालात शामिल होंगे जो कल आपने हमारी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट बार में हमें भेजे थे, या फिर उससे पहले के जो सवालात हमारे पास बाकी हैं वो सवाल भी आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। नए सवाल पूछने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में आपने JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करना है, लाइक करना है, और लाइक करने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता हमारी किसी भी पेज की एक्टिविटी का, उसकी वजह यह होती है कि आप फॉलो के ऑप्शन पर जाकर सी फर्स्ट पे क्लिक नहीं किया होता आपने। तो आपको हमारा बाकायदा पेज विजिट करना पड़ता है जब भी हमारी लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है या फिर और कोई एक्टिविटी होती है उसको देखने के लिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हमारी किसी भी अपडेट की बर वक्त इत्तला हो तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप फॉलो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सी फर्स्ट पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको ऑटोमेटिकली हमारी जो भी अपडेट हो उसको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त के जो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, 3 मुफ्तियान कराम आज जुड़े हैं हमारे साथ। मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब आज के पहले मेहमान हैं, सीनियर मुफ्ती हैं, उस्ताजुल हदीस हैं, जामिअतुर रशीद कराची के। जामिअतुर रशीद के जो शोबा फल्कियात है उसके आप ज़िम्मेदार हैं, मसऊल हैं, डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ शोबा तखस्सुसात की भी बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मुआविन मसऊल हैं उस शोबे के भी। और आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती आबिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर उस्ताज़ हैं जामिअतुर रशीद कराची के। हलाल फूड के हवाले से बड़ी आपकी खिदमात, आपकी तहकीक आपसे मख्फी नहीं है। आपने जब भी हलाल के हवाले से कोई भी सवाल पूछा है तो आपको नहायत ही इत्मीनान बख्श जवाब यहाँ से दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आज के तीसरे मेहमान हमारी इस नशिस्त के, मुफ्ती नवीदुल्लाह साहब। आप भी मुआविन मुफ्ती, सीनियर उस्ताज़ जामिअतुर रशीद कराची। मैं तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। और पहला सवाल मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की खिदमत में जाएगा। फ़ारूक इस्लाम साहब ढाका से पूछते हैं। तो ये पूछते हैं कि फ़जर की इक़ामत हो गई नमाज के लिए, उसके बाद जो सुनन है फ़जर की, 2 जो सुन्नतें हैं, वो कब तक और कहाँ तक पढ़ने की गुंजाइश है? मतलब कब तक, यानी आखिरी रकत तक या तशहुद में बैठने तक पढ़ सकते हैं, और कहाँ तक यानी उसकी जो हुदूद है, यानी सफ़ के पीछे पढ़ सकते हैं या अंदर हॉल के बाहर सहन में आके पढ़नी चाहिए, उसकी थोड़ा क्राइटेरिया ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो फ़जर की सुन्नतें हैं ये बहुत अहम सुन्नतें हैं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़जर की सुन्नतें आप न छोड़ो, हत्ता कि अगर आपको घोड़े और शाहसवार रौंद भी दें तब भी ये सुन्नत फ़जर की पढ़नी है। गोया कि इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। जब इतनी ताकीद है तो इसलिए हमारा हनफिया का मज़हब ये है कि सुन्नत फ़जर ये अगर जमात खड़ी हो जाए तो फिर भी पढ़नी चाहिए, हत्ता कि अगर दोनों रकातें निकल जाने का ख़दशा हो और तशहुद मिलने का भी इम्कान है कि तशहुद में मैं मिल जाऊँगा, तब भी ये सुन्नत फ़जर की पढ़ ली जाए। ठीक है। फिर पढ़े कहाँ? तो उसके लिए बेहतर जगह सबसे ये है कि मस्जिद से बाहर अगर जगह है तो वहाँ पढ़नी चाहिए। अगर मस्जिद से बाहर जगह नहीं है तो मस्जिद में जो बैरूनी दरवाज़ा है उसके करीब तरीन जो जगह है वहाँ पढ़नी चाहिए। अगर वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है मुनासिब, तो मस्जिद में ऐसी जगह जहाँ जमात से हट कर दरमियान में कोई आड़ हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो पिलर हो, चाहे कोई बरामदा वगैरह है उसके अंदर हो, यानी जमात के साथ खड़े होकर ना पढ़े। अगर जमात के साथ खड़े होकर पढ़नी पड़े तो उससे बेहतर है कि आदमी ना पढ़े, फिर जमात में शरीक हो जाए। अगर सफ़ में जगह है और बाकी कहीं जगह ही नहीं है तो फिर आदमी सफ़ में जमात में शरीक हो जाए, और ये सुन्नत फ़जर जो है वो इशराक के वक़्त में पढ़े। और अगर जगह मौजूद है तो फिर पीछे कहीं पढ़े, जमात के साथ पढ़ना जायज़ नहीं है, मकरूह है। जी ठीक सर, बहुत शुक्रिया। कामरान साहब का सवाल है अगला। कहते हैं जी कि ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद गए और ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ ली हैं जी 4, और 4 सुन्नतें पढ़ने के बाद पता चला कि अज़ान तो हुई नहीं ज़ोहर की, तो क्या किया जाएगा सर? देखिए, ज़ोहर की अज़ान अगरचे न हुई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
لیکن اگر سنتیں انہوں نے پڑھ لی ہیں تو سنتیں ادا ہو جائیں گی، اور اب یہ عام اذان کے بعد جو عام فرائض ہیں جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، لیکن سنتیں دوبارہ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر، سنتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اور اگلا سوال جو ہم سے پوچھا ہے وہ ہے جی حضرت عثمان صاحب کا UAE دبئی سے، نماز کی نیت زبان سے کرنی چاہیے یا دل میں جو نیت ہوتی ہے آٹومیٹکلی وہی کافی ہو جائے گی؟ جی کافی تو وہی نیت ہے جو کہ دل میں آدمی نے وضو کر کے اور نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے دل کے اندر یہی نیت ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور ظاہر ہے جب جماعت کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ بھی ذہن میں ہوگا کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، تو لہذا دل کی نیت کافی ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن استحباب اس میں ہے کہ آدمی زبان سے نیت کرے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں اور فلاں وقت ہے، اگر یہ کہہ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کہہ سکا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی اس کی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ ٹنڈو سومرو سے ادریس صاحبہ کا سوال ہے، فرض نماز کی تیسری رکعت میں بھول کر تھوڑی مقدار میں درود پڑھ لیا ہے جی، نماز ہو گئی؟ دیکھیں فرض نماز کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس کے اندر تسبیح بھی کر سکتا ہے آدمی، یعنی سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور ذکر بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے اندر اگر کسی نے درود شریف پڑھ لیا ہے تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ محمد آصف صاحب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ جماعت کھڑی ہے، قرات چل رہی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور پیچھے جو لوگ بہت دور ہیں امام صاحب سے اور جو سائیڈوں پہ کھڑے ہوئے لوگ، ان تک تلاوت کی آواز نہیں گئی، اس کسی بھی خرابی یعنی بجلی جانے کی صورت میں، اسپیکر خراب ہونے کی صورت میں، تو نماز کا کیا حکم ہے، ہو جائے گی؟ نماز پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ البتہ جن لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے تو وہ خاموش کھڑے، پہلے بھی خاموش تھے اور اب بھی خاموش رہیں گے۔ البتہ جو تکبیرات انتقال ہیں تو اس کا بندوبست ہونا چاہیے کہ جیسے ہی بجلی جائے تو پہلے سے جو مؤذن ہے یا پیچھے کوئی بھی شخص کسی کو متعین کیا جا سکتا ہے کہ آپ جیسے ہی بجلی جائے اچانک تو آپ کو زور سے بلند آواز سے تکبیرات انتقال کہنی ہوں گی، تو وہ اس کی ذمہ داری ایک شخص کی لگی ہوئی ہو تو وہ تکبیرات انتقال بتاتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کو آواز نہیں پہنچتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، انہوں نے میرا خیال ہے اسپیسیفک قرات کے متعلق پوچھا، قرات اگر نہیں سن پا رہے ہیں جی قرات اگر سن نہیں پا رہے کوئی حرج نہیں، ان کو ثواب اتنا ہی ملے گا جیسے کہ سننے سے ملے گا۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ دبئی سے عمران صاحب کا سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں، پہلی جماعت ہو چکی ہوتی ہے، دوسری جماعت تیار ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تو اب آیا ہم وہاں مسجد پہنچنے کی صورت میں دوسری جماعت میں شریک ہو جائیں اگر آپ اجازت دیں، یا پھر الگ سے نماز پڑھیں، کیونکہ الگ سے نماز پڑھنا ویسے لگ عجیب سرا ہوتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی اسی طرح ہے، عرب میں کیونکہ رواج ہے وہاں جماعت ثانیہ کو مکروہ نہیں سمجھا جاتا، البتہ ہمارے نزدیک جماعت ثانیہ مکروہ ہوتی ہے، اس کے لیے خاص شرائط ہیں، لیکن اگر پہلے سے ہی جماعت ثانیہ ہو رہی ہے تو اس میں شریک ہو جانا چاہیے، اپنی الگ سے انفرادی نماز نہ پڑھے نہ پڑھے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ محمد الیاس ابوظہبی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ابوظہبی میں نماز کا جو کیلنڈر ہے اس میں سن رائز کا ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو کیا اس سے اشراق مراد ہے، اشراق کا وقت؟ نہیں جی، سن رائز جو ہے نا سورج کے طلوع کو کہتے ہیں، یعنی جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے وہ وقت لکھا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اشراق تقریباً عموماً 10 منٹ کے بعد 10-11 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، تو اتنی دیر بعد اشراق پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے اشراق پڑھنا مکروہ ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ اویس احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں سوال، وہ کہتے ہیں جی کہ مسجد کا جو سامان ہے، جنریٹر وغیرہ، سیڑھی وغیرہ، دیگر جو سامان ہوتے ہیں مساجد کے، وہ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، جبکہ اس کا پھر کرایہ بھی ہم مسجد کے فنڈ میں ادا کر دیں گے، جمع کروا دیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک صورت یہ ممکن ہے کہ مسجد کمیٹی نے وہ سامان لیا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ محلے کے لوگ بھی استعمال کریں، اور اس کا جو کرایہ ہے یا کوئی اس کا جو عوض ہے وہ مسجد میں جمع کرا دیں۔ اگر اسی نیت سے لیا ہوا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں مسجد کمیٹی کی اجازت سے۔ لیکن اگر کسی نے وقف کیا ہے مسجد کے لیے اور اب آپ اپنی مرضی سے لے کے جا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، مسجد کے وقف شدہ اموال کو باہر کہیں استعمال کرنا مسجد کے علاوہ وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ کی طرف آئیں گے جی۔ مونا خان صاحبہ کا سوال ہے، وہ یہ کہتی ہیں جی کہ آرٹیفیشل انگوٹھی یعنی سونا چاندی کے علاوہ دیگر جو عام دھاتوں کی انگوٹھی ہوتی ہے اسے پہن کر نماز ہو جائے گی؟ جی آرٹیفیشل انگوٹھی جو ہے، پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں، تو خواتین کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، سوائے لوہے کے دیگر دھاتوں کے جو آرٹیفیشل زیورات ہیں ان کا استعمال خواتین کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پہن کر نماز بھی ہو جائے گی، اس سے نماز میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ٹھیک،
سر بہت بہت شکریہ. یہ ٹنڈو کیسر سندھ سے محمد نظامانی صاحب پوچھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکول میں سندھ میں چونکہ یہ کلچر ہے، ظاہر ہے وہاں غیر مسلم بھی بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، تو غیر مسلموں کے بچے اور مسلمانوں کے بچے چونکہ ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہاں اسکول میں اس اسکول کی حد تک وہ ایک ہی گلاس میں پانی پی سکتے ہیں سر بچے؟ جی پی سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں سر. بہت شکریہ. ابو ابراہیم صاحب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں بنات کا مدرسہ جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے، کیا اس کو قربانی کی کھال دینا درست ہے؟ جبکہ مدرسہ میں مسافر طالبات کی رہائش ہوگی نہیں، مطلب وہ غیر رہائشی طالبات کے لیے ہی ہے ابھی، اور ہے بھی ابھی زیر تعمیر، آغاز نہیں ہوا اس کا. دیکھیں اس مدرسے کے جو منتظم ہیں، اگر ان کو وہ ہدیہ کے طور پر دی جائے یا صدقہ کے طور پر دی جائے تو بالکل دی جا سکتی ہے، کیونکہ قربانی کی کھال کسی غنی کو بھی دی جا سکتی ہے. اور ان کے لے لینے کے بعد اگر وہ اس کو بیچ کے اس رقم کو تعمیر میں لگاتے ہیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں سر. بہت شکریہ. داؤد خان صاحب پوچھتے ہیں نظر کے جو پیسے لازم ہوتے ہیں ذمہ میں، وہ اپنے بہن بھائیوں کو اگر مستحق ہوں تو دے سکتے ہیں؟ جی نظر کا صدقہ واجب صدقہ ہے، اور واجب صدقات بھی اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں، تو اسی طرح نظر کا صدقہ بھی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک سر. بہت شکریہ. معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں سوال، درزیوں کے پاس جب کپڑا آتا ہے سر تو کپڑے میں سے کچھ چھوٹا یا بڑا ٹکڑا پیس جو ہے وہ بچ جاتا ہے عمومی طور پر، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ مالک کو وہ واپس کرے گا یا خود رکھ سکتا ہے؟ جبکہ بعد میں مالک کچھ تبدیلی کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے کام میں بھی آتا ہے، جیسے کالر پھٹ جاتے ہیں یا کف وغیرہ، تو اس وقت وہ کام میں آ جاتا ہے، کیا حکم؟ جی درزی کے پاس بچ جانے والے کپڑے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ کترن ہوتی ہے جو کسی بڑے کام میں نہیں آتا، اس سے کوئی سوٹ وغیرہ ایسی کوئی بڑی چیز نہیں بن سکتی ہے، تو وہ کترن تو عرفاً لوگ واپس طلب بھی نہیں کرتے ہیں، اور عرفاً اس کو درزی کا ہی سمجھا جاتا ہے، تو شرعاً بھی درزی اس کو رکھ سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے. البتہ جو بڑا کپڑا ہوتا ہے عام طور پہ جو طلب بھی واپس کیا جاتا ہے، جس کی امید رکھی جاتی ہے کہ وہ واپس کیا جائے گا، تو وہ درزی کے لیے رکھنا بغیر بتائے جائز نہیں ہے. اگر وہ بتا کر اس سے اجازت لے کر رکھے تو پھر جائز ہوگا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ جی. صاحب شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآندازی کے اندر نکلنے والے جو انعامات ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی کہ ایک کمپنی نے اسکیم متعارف کروائی، انہوں نے کہا جی ایک فریج خریدیں گے تو ایک ہم اسکیم کے تحت ایک قرآندازی میں آپ کی پرچی ڈال دیں گے، اور اس قرآندازی کے نتیجے میں جتنے ممبرز اس کے ہوں گے ان کے درمیان ایک قرآندازی ہوگی اور ایک گائے نکلے گی، تو جس کے نام کی نکلی وہ لے جائے گا. تو اب وہ قرآندازی سے نکلنے والی گائے جو ہے اس کی قربانی جائز ہوگی سر؟ جی اس میں جو پہلا مسئلہ ہے کہ انعامات کا کیا حکم ہے. جی تو اگر کسی چیز کی بکری پر، یعنی کہ کسی کی خریداری پر، کسی چیز کی خریداری پر اس طرح انعام کا اعلان کیا جائے اور اس انعام کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی کوالٹی میں کوئی فرق لایا جائے انعام کی وجہ سے، مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اتنی قیمت ہو، اتنی ہی مارکیٹ میں جو اس کی قیمت ہے اتنی قیمت پر اس کی بے ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر یہ اعلان بھی ہو کہ جو لوگ بھی اس چیز کی خریداری میں شرکت کریں گے، اس کو خریدیں گے، تو بعد میں ہم ان کو قرآندازی کے ساتھ کسی ایک کو متعین کر کے انعام دیں گے. تو ایسا انعام دینا اور لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور ان شرائط کے ساتھ. اور اس میں اگر کسی کی گائے نکل آتی ہے جیسے کہ اس سوال میں ہے، تو اس گائے کی قربانی بھی جائز ہوگی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں سر. بہت شکریہ. ممبئی سے احمد صاحب کا سوال ہے، مدرسے کے طلبہ عموماً ایسا کرتے ہیں، اسکولنگ میں بھی ہوتا ہوگا، طلب اب سارے مل کے پیسے جمع کرتے ہیں اور اساتذہ کرام کی دعوتیں کرتے ہیں سر، ٹھیک ہے، گنجائش ہے؟ جی کسی مسلمان کی خاص طور پہ اساتذہ کی دعوت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہدیہ دیتے رہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کسی کا مال بغیر طیب خاطر کے وہ آپ کیوں صحیح ہے ٹھیک. تو بغیر طیب خاطر کے کسی مسلمان کا مال لینا وہ جائز نہیں ہے. عام طور پہ جو دعوتیں طلبہ اس طرح اجتماعی طور پہ کرتے ہیں اس میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ کھلم کھلا چندہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایک مقدار مقرر کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی طالب علم اس مقدار سے کم دیتا ہے تو اول تو وہ شرماتا ہے، یعنی شرما شرمی میں وہ دے رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا دل سے وہ نہیں دے رہا ہوتا. تو اس لیے اگر کھلا چندہ ہو اور اس میں عام طور پہ اس سے منع کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ جائز نہیں ہے، مشتبہ ہے.
البتہ اگر دل مطمئن ہو اور اس طرح کا کسی قسم کا جبر نہ ہو اور خفیہ طور پہ چندہ کیا جائے تو ایسی صورت میں اس چندے سے اجتماعی چندے سے کی گئی دعوت جو ہے وہ جائز ہے اور اس کو کھانا جائز ہوگا. صحیح سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ اصل میں اساتذہ کرام ہیں، میں نے پڑھا ہے ان سے، تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا ہنسی کا تبادلہ ہو گیا. یہ معاملہ چونکہ ہر جگہ ہوتے ہیں. شیر ولی صاحب سانگڑ سے پوچھتے ہیں سوال اگلا کہ وہ دعوت میں اگر جلی ہوئی روٹی ہو تو وہ کھا سکتے ہیں سر، جلی کچی روٹی؟ جی اگر اس حد تک جلی ہوئی ہو یا اس حد تک کچی ہو کہ اس کا صحت کے لیے نقصان دہ ہونا یقینی ہو جی یا اس کا غالب گمان ہو تو ایسی صورت میں تو اس کا کھانا درست نہیں ہوگا. البتہ اگر معمولی جلی ہوئی ہے یا معمولی کچی روٹی ہے تو اس کا کھانا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک سر. مفتی نوید اللہ صاحب آپ کی خدمت میں آؤں گا. بنت اکرم صاحبہ ٹیکسلا سے سوال کر رہی ہے، قربانی کا خون پاک ہوتا ہے سر؟ پہلا سوال تو یہ ہے، اگر کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کرتے وقت جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ دھار کی صورت میں خون نکلتا ہے، وہ تو ناپاک ہے، نجس ہے. اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو پھر اس میں نماز نہیں ہوتی ہے، کپڑوں کو دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. البتہ جو خون رگوں کے درمیان رہ جائے پھر وہ گوشت کاٹتے وقت وہ لگ جاتا ہے، یا خود گوشت کو جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہوتے سر. بہت شکریہ. تیمور صاحب مری سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں عقیقہ جو ہے وہ صرف 7ویں دن ہی سنت ہے اور گوشت کا استعمال کیا ہے اس کا؟ خود کھا لیں، صدقہ کرنا ضروری ہے؟ عقیقہ 7ویں دن بھی سنت ہے، اسی طرح 14ویں دن اور 21ویں دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو اور اسی طرح اولاد جو ہے وہ مصیبت سے بچ جائے. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی عقیقہ کر لیتا ہے تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حساب کے اعتبار سے 7واں دن بنتا ہو. یعنی مثلاً اگر بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو اگلی جمعرات کو جو ہے وہ عقیقہ کر لے، تو یہ ترتیب ہے. باقی گوشت یہ ہے کہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، عزیز و اقارب کو بھی دے سکتے ہیں اور اسی طرح فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ہے، اس کا استعمال جائز ہے. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ جی. یہ تنزہ یا تنزہ یا منزہ نعمان صاحب کیا نام ہے، مجھے نام کنفرم نہیں. اور اب بہرحال کہتی ہیں کہ عورت کے لیے جو قرآن پاک کی جب تلاوت کرتی ہے تو اس دوران سطر کا کیا حکم ہے سر؟ دیکھیے سطر تو چاہے مرد ہو یا خاتون ہو اس کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھنا، اس کو چھپانا ضروری ہوتے ہیں. پھر تلاوت کے وقت تو خاص کر تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ سطر کا خیال رکھا جائے اور وہ چھپا ہوا ہو. گھر میں جو خواتین عام طور پر جس حالت میں وہ پردہ کرتی ہے، یعنی جس مقدار تک، جس حد تک، تو اسی حالت نہیں میں ہو، عام کیفیت میں اس میں تلاوت کرے، تلاوت کے آداب میں سے ہے. تو سطر چھپانا تو بہرحال ہر وقت ہر حالت میں لازم ہے. جزاکم اللہ جی. میں ماہ صاحبہ کا سوال ہے، قضا روزہ اگر ہم رکھیں گے تو نفل روزے کے لیے جس طرح سے شاید اجازت ضروری ہے خامند کی، تو قضا روزے کے اندر بھی اجازت ضروری ہوگی خامند؟ قضا روزے میں خاوند کی اجازت ضروری نہیں ہے، تو وہ رکھ سکتی ہے. رکھ سکتی ہے. سر بہت شکریہ. داؤد صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں سوال، سعودی عرب سے، کیا جو لوگ گاڑی خریدتے اور فروخت کرتے ہیں، ان کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے سر؟ ظاہر یہ مالی تجارت ہے تو مالی تجارت بھی زکوٰۃ کی جو نصاب ہے اس میں شمار ہے. اس بنا پر اس کی قیمت لگائیں گے اور جو زکوٰۃ بنتی ہے اسی اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. سر بہت شکریہ. عدنان صاحب کا سوال ہے، نماز جنازہ کھڑا تھا جی اور وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، بھاگم دوڑ تو خوب کی لیکن 1-2 تکبیریں نکل گئیں، سر کیا کریں؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر اسے یہ یقین ہو کہ جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا تو تکبیرات کے ساتھ ساتھ وہ جو دعائیں معصورہ ہے وہ بھی کہہ دیں، اور اگر یہ خدشہ ہو کہ میں دعائیں بھی پڑھوں گا ساتھ میں تو جنازہ اٹھ جائے گا، تو اس صورت میں فقط تکبیریں جو رہ گئی ہے وہ کہہ کے سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ جی. عائشہ صاحبہ سرگودھا سے سوال کر رہی ہیں، کہتی ہیں جی کہ میری ہمشیرہ محترمہ جو ہے وہ پریگننٹ ہیں، تو اب جسم کی ساخت تبدیل ہونے کی سبب وہ جب رکوع اور سجدے کی حالت میں جاتی ہیں تو غیر معمولی تکلیف کا ان کو سامنا ہوتا ہے، تو اس حالت میں اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہیں، گنجائش ہے، یا پھر کوئی اور طریقہ کوئی آسان اگر بتا دیں؟ تو اس صورت میں یہ کہ اگر اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہو تو پھر، اور قیام مشکل نہیں ہے تو قیام کرے گی جس حد تک ہو، اور پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ بیٹھ کے اشارے سے ادا کرے گی. اور اشارے کا طریقہ یہ ہے
کہ رکوع کا اشارہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو، سجدے کا اشارہ زیادہ ہو، تو اس صورت میں اس طرح کی وہ نماز ادا کرے گی۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ڈیرہ لیار سے الطاف حسین صاحب، یہ پاکستان سے الطاف حسین صاحب کا سوال ہے سر۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان وہ اٹھتا نہیں ہے یوں نا، جیسے پراپر اٹھ کے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں یوں سجدے میں جیسے اور یوں، مطلب انہوں نے صرف اشارے سے کام چلایا۔ اسی طرح رکوع سے جب وہ اٹھتے ہیں تو اس حالت میں بھی وہ سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ رکوع کرتے ہی سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں نان سٹاپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تعدیل ارکان کا مسئلہ ہے آف کورس، اور آپ کیا کہیں گے، اس طرح ہو جائے گی نماز؟ لیکن نماز میں جب رکوع سے کھڑے ہو جائے تو ایک تسبیح کی مقدار اطمینان سے کھڑے ہونا یہ واجب ہے، تعدیل ارکان میں سے۔ اسی طرح سجدے میں جب ایک سجدہ کر لیا تو دوبارہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ایک تسبیح کی مقدار کم از کم پھر دوسرا سجدہ کرنا، یہ بھی تعدیل ارکان میں سے ہے اور یہ واجب ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی قصداً اس طرح چھوڑ دیتا ہے تو تعدیل ارکان چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ واجب چھوٹ جاتا ہے، تو واجب کو قصداً چھوڑ دینے سے وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، دوبارہ وہ نماز دہرانا ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی سے ویسی سہون اس طرح ہو گیا ہو تو پھر اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کر لے فقط۔ ٹھیک، ضرور، بہت شکریہ۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے، شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی، اگر کسی شخص نے ناظرہ قرآن بے عزت نہیں پڑھا ہوگا تو کیا جنت کا ٹکٹ ملے گا اس کو؟ کیا حکم ہے اس کو؟ دیکھیے، جنت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ناظرہ قرآن کیا حافظ ہے یا عالم ہے یا جتنا بڑا بزرگ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے جنت میں جائے گا نہیں جائے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ اس نے ناظرہ قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے کہ اللہ کی رحمت کس کے اوپر ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ ناظرہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور کم از کم ایسا ہو کہ آدمی اس کو دیکھ کر پڑھ سکے، اور اگر یہ بھی ممکن ہو کہ اس کے معانی وغیرہ مطالب وغیرہ سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ بھی کرنا چاہیے، وہ ایک اضافی بات ہے، لیکن ناظرہ قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق ہوتی رہے، تو اس کا اہتمام تو کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر جنت کا داخلہ وہ موقوف بہرحال نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کلام احمد صاحب ریاض سے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اگر میں ریاض سے مکہ مکرمہ جاتا ہوں تو مجھے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہوگا میرے؟ جی ہاں، اگر ریاض سے مکہ مکرمہ جائیں گے تو درمیان میں میقات آئے گا تو احرام باندھنا ضروری ہوگا، بغیر احرام کے اگر گزر جائیں گے تو ان کے اوپر دم لازم آئے گا اور عمرہ بھی اس کو کرنا ہوگا لازمی۔ ٹھیک ہے، یہ ریاضی اگین سوال ہے سلیم صاحب کا اسی طرح کا، کہتے ہیں جی بس ڈرائیور ہوں میں اور ہفتے میں بس اوقات ایک بار کبھی کبھار 2 بار بھی مجھے ریاض سے مکہ مکرمہ سواریوں کو لے کر جانا ہوتا ہے بس پر، تو میں بغیر احرام کے آتا جاتا ہوں، گنجائش؟ جس میں ایسا ہے کہ اگر ان کو بہت زیادہ جانا پڑتا ہے، 1-2 مرتبہ ہفتے میں تو زیادہ نہیں سمجھا جاتا، لہذا اس وقت تو ان کو احرام باندھ کے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، البتہ اگر حج کا زمانہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر وہاں احرام باندھ کر گیا تو مجھے عمرہ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگ جائیں اور میں نے واپس بھی آنا ہے سواریوں کو لے کر، اور اس میں حرج لازم آ رہا ہے، تو آج کل بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر حرج لازم آ رہا ہو تو پھر ڈرائیور وغیرہ ان کو اجازت ہے کہ بغیر احرام کے حرم کے اندر داخل ہو جائیں، ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حنفیہ کا اصل مذہب یہی ہے کہ احرام باندھ کر آئے اور عمرہ کر کے پھر اپنے بقیہ کام نمٹائیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ حذیفہ صاحب کا سوال ہے دبئی سے، اور اس سے پہلے میں ناظرین سے پھر کہوں گا کہ بہت سارے ناظرین کو شکایت ہے کہ ہمیں آپ کے پروگرام کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں جو لوگ بعد میں جوائن کر رہے ہیں، کہ پروگرام کا نوٹیفیکیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بر وقت جیسے ہی پروگرام شروع ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے، تو اس کا سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے JTR میڈیا ہاؤس کا، جس پر اب یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اسی پیج پر جو فالو کا آپشن ہے اس پہ آپ کلک کر کے سی فرسٹ کے آپشن کو ضرور دبا لیجئے، کلک کر لیجئے، تو آپ کو انشاءاللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے علاوہ بھی جتنی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کی نوٹس میں وہ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ مصعب کی خدمت میں اگلا سوال حذیفہ صاحب کو دبئی سے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نے 16-17 سال کی عمر میں ناپاکی کی حالت میں کم علمی کی وجہ سے طواف کر لیا، کافی عرصہ گزر چکا ہے اس بات کو، ازالے کی کیا صورت ہوگی؟ ابھی اس کو پتہ نہیں تھا۔
دیکھیں اگر انہوں نے ناپاکی کی حالت میں کر لیا ہے، عمرے کا طواف غالباً کہہ رہے ہیں، جی تو اگر عمرے کا طواف انہوں نے ناپاکی کی حالت میں کر لیا ہے تو ان کے اوپر دم لازم آئے گا، ٹھیک ہے چاہے وہ پورا طواف کر لیا ہو، پورا عمرہ کر لیا ہو، 1-2 چکر کیے ہوں، ہر صورت کے اندر دم اس کے اوپر لازم آئے گا، ٹھیک ہے تو وہ دم سے اس کا تلافی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مصباح خالد صاحب ڈیر اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی 13 ذی الحجہ کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھتا رہتا ہے، جاری رکھتا ہے، تو بدعت تو نہیں ہوگی؟ جی ہاں، یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ مخصوص ایام جو ہیں 5 انہی کے اندر ہی مسنون ہے، اس کے علاوہ بقیہ ایام کے اندر مسنون نہیں ہے۔ جب مسنون نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کر اور تکبیرات تشریق کہے گا تو یہ بدعت بن جائے گی، لہذا اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ البتہ اگر ذکر کے طور پر ویسے ہی اپنے طور پر آج دل میں تکبیرات تشریق کسی نے پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے بنت ہوا صاحبہ کے چنیوٹ سے۔ سر وہ یہ پوچھتی ہیں کہ ہاتھ پر ایسی مہندی لگانا جو بعد میں پاپڑ کی شکل میں اترتی ہے، جائز ہے؟ اور اس مہندی کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو وغیرہ کا کیا حکم ہوگا، غسل وغیرہ کا کیا حکم ہوگا؟ جی مہندی کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جتنی بھی ہیئر کلر ہے یا مہندیاں ہیں جی وہ اگر پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، تو ان کا لگانا بھی جائز ہے اور ان کے لگے ہونے کی حالت میں وضو بھی ہو جائے گا۔